पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नज़रगाम आज कुछ बहुत बड़ी खबरें लेकर आपकी खदमत में हाजिर हुआ हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में एक नया ट्विस्ट सामने आया है कि इमरान खान जब इस वक्त रियासत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर नहीं है, वो ये बात करता है कि मैं जिंदा मर जाऊंगा, मैं जेल में मर जाऊंगा, लेकिन मैं यजीद की बैत नहीं करूंगा। इमरान खान साहब डायरेक्ट अभी तक एस्टैब्लिशमेंट पर वार कर रहे हैं। तो आज जनाब कुछ बहुत बड़ी खबरें निकल कर सामने आई हैं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि ये इमरान खान और पीटीआई के लिए अब तक की सबसे खतरनाक तरीन खबर है कि इमरान खान खुफिया मुकाम मुंतकिल किए जाने की इस वक्त इतलात सामने आ रही है। ये एक बहुत बड़ी खौफनाक साजिश पकड़ी गई है। इमरान खान को कहां पर मुंतकिल किया जा रहा है, किसने किया है और इसके पीछे जो साजिश छुपी हुई है वो क्या है, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने आज के इस व्लॉग में बमा हकाइक और बमा सबूत आपके सामने रखूंगा। और फिर दूसरी खबर पर हमने बात करनी है कि बरतानवी पार्लियामेंट का आज अफवाज पाकिस्तान को अहम तरीन पैगाम उनकी जानिब से पहुंचाया गया है और पीटीआई ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। ये अब तक का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने जो है वो मैंने रखनी है। और फिर तीसरी खबर के इस्लामाबाद में चीफ साहब के छुट्टी की खबर है कि अब वो चंद दिनों के मेहमान हैं और वो काजी फायद ईसा साहब नहीं है बल्कि कोई और है। वो कौन सी ताकतवर शख्सियत है, इमरान खान साहब ने यहाँ पर भी बाजी पलटती है। इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है। फिर मुराद सईद की वापसी की खबर आपको देनी है कि तैयार हो जाएं कि मुराद सईद जो है उनके हवाले से एक बहुत बड़ी खुशखबरी इस वक्त सामने आई है। ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नज़रगाम सबसे पहले तो मैं आपको एक बड़ी अहम खबर दे दूं कि आज रऊफ हसन और उनके अलावा जो लोग थे जिनको आज FIA ने कोर्ट के अंदर पेश किया, उनके अगर आप FIR पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि बड़ी बॉन्डी किस्म की FIR है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ये लोग हैं कि सोशल मीडिया के जरिए बगावत पैदा करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। यानी कि इतने कमज़ोर हो गए हैं हमारे इदारे या हमारी रियासत कि वो सोशल मीडिया के जरिए वहाँ पर बगावत पैदा हो जाएगी। यानी कि आप रियासत चला रहे हैं फिर एक कंपनी चला रहे हैं। आज जनाब खबर यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर जो है उसको दोबारा इस्लामाबाद का सील कर दिया गया है। वफाकी दारुल हुकूमत की मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने फायर एंड लाइफ सेफ्टी इंतजाम ना होने पर PTI को नोटिस जो है वो जारी कर दिया है कि आपकी जो वायरिंग हुई है वो तसल्ली बख्श नहीं है, तो लिहाजा इस वजह से आपका दफ्तर जो है वो सील कर देते हैं। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि एक शख्स को गिराने के लिए ये निज़ाम किस हद तक गिर चुका है कि आपने फायरिंग का बहाना बनाकर जो है वो एक दफ्तर को सील कर दिया। अल्लाह माफ़ करे। अब फायर वॉल की तनसीब के हवाले से पाकिस्तान में जो कुछ खबरें जो है वो स्पेकुलेट हो रही थी कि फायर वॉल की तनसीब होनी है। अभी तक फायर वॉल जो है वो जनाब ख़रीदा नहीं गया। जो वज़ारत दाखिला के ज़राए हैं वो ये इंकशाफ कर रहे हैं कि हुकूमत ने फायर वॉल का ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है, जिसके नतीजे में मुल्क में सोशल मीडिया पर हुकूमती कंट्रोल की राह हमवार हो गई है। यानी कि इस वक्त एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी गवर्नमेंट या कोई भी इदारों के खिलाफ जो मवाद है उसको हुकूमत पकड़े जा रही है फायर वॉल के जरिए। पहले ट्रायल किया गया था जो हुकूमत ने कामयाबी से जो है वो उसको तय कर लिया है। अब जनाब कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से फायर वॉल मोबाइल डाटा पर लगाकर चेक किया गया और ट्रायल के दौरान फायर वॉल के जरिए सोशल मीडिया पर तस्वीर, वॉइस रिकॉर्डिंग और वीडियोस डाउनलोड होना बंद की गई। इसके साथ ही मोबाइल सिग्नल्स और इंटरनेट सर्विस की रफ्तार को भी कम किया गया। ज़राए का कहना है कि ट्रायल मुकम्मल होने के बाद व्हाट्सएप और फेसबुक अपनी असल हालत में बहाल हो चुकी है। इसके अलावा पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी तमाम मोबाइल फोन सर्विस कंपनियों को इश्यू क्लियरेंस की ईमेल भी कर दी है। कामयाबी से ट्रायल मुकम्मल होने के बाद अब अगले मरहले में हुकूमत फायर वॉल खरीदेगी। हुकूमत की जानिब से फायर वॉल की खरीदारी के लिए हवाले से इश्तिहार पहले ही जारी कर दिया गया है, जिसमें नेक्स्ट जनरेशन फायर वॉल की तरसीब के लिए बोलियां तलब की गई हैं। जो चेयरमैन PTI जो मेजर जनरल रिटायर्ड हैं हफीजुर रहमान साहब, उनकी जानिब से ये बोली जो है वो तलब की गई है। जो खबर मैं आपको पहले भी रिपोर्ट जनाब कर चुका हूं, तो फायर वॉल के हवाले से ये खबर है। अब आ जाए जनाब असल खबरों की जानिब कि मुराद सईद की इस वक्त वापसी की खबर है। मुराद सईद जो हैं वो चूंकि बहुत लंबा अरसा हो गया कि उनकी जान को खतरा है। अगर उनकी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर आ गई तो जहां पर से उनकी तस्वीर अपलोड हुई है वहां पर जनाब जाकर ये लोग जो है उसको मार देंगे। इस कदर उनकी जान को शदीद खतरा है। इमरान खान से कई ज्यादा उनकी जान को खतरा है। शूट एट साइड कर दिया जाएगा, जो उनके हवाले से जो हमें खबरें मिलती थी। तो आज जनाब KP के असेंबली से जो अच्छी खबर है कि एक करारदाद मंजूर की गई है मुराद सईद के हवाले से
اور اس قرارداد میں کہا گیا کہ مراد سعید کے خلاف تمام مقدمات ختم کر کے ان کو سیکیورٹی فراہم کی جائے اور تمغہ شجاعت سے نوازا جائے کہ انہوں نے جو اس وقت ملک میں دہشت گردی کو بے نقاب کیا، جو آج جس کے خلاف آپ آپریشن کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم انسداد دہشت گردی کا آپریشن کر رہے ہیں، تو وہ مراد سعید جو ہے اس کو بہت پہلے سے بے نقاب کر رہا تھا۔ تو آپ نے اس کو کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ جناب وہ غدار ہے، آپ نے کہا کہ وہ باغی ہے، تو وہ جناب دہشت گردوں کے ساتھ خدا نہ خواستہ ملا ہوا ہے۔ لیکن آج آپ کو اسی طرح کا آپریشن لانچ کرنے کی ضرورت کیوں پڑی جب مراد سعید جو ہیں وہ باغی ہے، وہ غدار ہے، وہ دہشت گرد تھا، وہ جب وہ باتیں کر رہا تھا تو آپ اس کو غدار کہہ رہے تھے۔ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپریشن اسم استحکام دہشت گردی کے خلاف لانچ کیا، یہ ملٹری آپریشن نہیں، یعنی کہ جھوٹ کے بھی پاؤں نہیں ہوتے نا۔ تو یہ مراد سعید کے حوالے سے یہ واپسی کی خبر ہے کہ یہ اچھا سٹیپ جو ہے، اچھا قدم کے پی کے اسمبلی کی جانب سے یا علی امین گنڈا پور کی جانب سے جو ہے وہ جناب اٹھایا گیا ہے۔ اب آ جائیں کہ اسلام آباد میں ایک چیف صاحب کی چھٹی کی خبر ہے کہ وہ جناب اب ان کی آخری دن ہے اور وہ چیف صاحب جو ہیں وہ گھر جا رہے ہیں۔ ایک تو خبر یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے جا رہے ہیں جوڈیشل کمیشن میں۔ لیکن آج کی جو اس وقت تازہ ترین خبر ہے وہ خبر کیا کہ عمران خان صاحب نے خود، پی ٹی آئی نے نہیں ہے، عمران خان کے مقدمات میں غلط اختیارات کے استعمال کا الزام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف عمران خان نے سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کر دیا ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق نے شکایت کنندہ کے لگ بھگ تمام مقدمات اپنے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیے، مقدمات میں جان بوجھ کر تاخیری حربے استعمال کیے گئے اور اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا گیا۔ یہ درخواست عمران خان کی جانب سے سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ہے وہ جناب جمع کروا دی گئی ہے کہ ان کے خلاف ایک ریفرنس فائل کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے اختیارات کا بجا استعمال کیا ہے اور ناجائز قسم کا استعمال کیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اسلام آباد میں پاور کوریڈورز میں اس وقت ہلچل مچنا جو ہے وہ جناب اس وقت شروع ہو چکی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، کچھ اور اہم خبریں بھی ہیں۔ اس وقت برطانوی پارلیمنٹ سے جو خبر ہے کہ وہاں سے جناب فوج کو اہم ترین پیغام پہنچایا گیا ہے۔ ریاست نے چونکہ جناب فیصلہ کر لیا، برطانوی پارلیمنٹ میں آج سارا دن کیا ہوا، ریاست چونکہ جناب فیصلہ کر چکی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنا ہے، اور ریاست جو ہے وہ عمران خان کے اوپر غصہ کیوں ہے کہ عمران خان صاحب 9 مئی کے اوپر معافی کیوں نہیں مانگ رہے۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں کیوں معافی مانگوں، میں نے جب کچھ کیا ہی نہیں، ان لوگوں کو میرے سے جو ہے وہ معافی مانگنی چاہیے۔ اب خبر کیا؟ خبر یہ ہے کہ آج برطانیہ کی پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کے ایم این ایس ایم پی ایس زلفی بخاری جو یو کے بیس پی ٹی آئی کے جو اوورسیز جناب کارکن ہیں، جو ان کی لیڈرشپ ہے، انہوں نے دھاندلی کے خلاف تمام ثبوت اور گواہان برطانوی پارلیمنٹ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ یہ اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک بہت بڑا جناب ماسٹر سو کھیلا گیا اور آج تمام تر ثبوت جو ہیں وہ برطانوی پارلیمنٹ کے سامنے جناب رکھے گئے، اور وہاں پر زلفی بخاری صاحب نے پی ٹی آئی کا بڑا شاندار قسم کا مقدمہ لڑا۔ اب اس کے بعد برطانوی پارلیمنٹ کے بعد یورپی پارلیمنٹ میں بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تمام تر ثبوت دھاندلی کے رکھنے جا رہی ہے۔ اس سے پہلے امریکی کانگریس نے یہ قرارداد منظور گئی کہ پاکستان میں جو انتخابات ہوئے ہیں وہ دھاندلی انتخابات تھے، اس کی صاف اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، جس کے بعد پاکستان سے وزارت خارجہ نے اس کے اوپر اپنا رد عمل بھی جاری کیا تھا۔ اب برطانوی پارلیمنٹ میں خود پی ٹی آئی کے ایم این ایس ایم پی ایس وہاں پر چل کر گئے ہیں، تو یہ اب تک کی بہت بڑی خبر ہے۔ اور وہاں پر جناب جو سرور بھاری صاحب ہیں انہوں نے پریزنٹیشن دی اور انہوں نے ایک آڈٹ رکھا، اور اس آڈٹ میں بتایا گیا تھا، اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ 265 حلقوں میں سے 208 حلقے ایسے تھے جہاں پر خرابی پائی گئی، فارم 47 فارم 45 پر، وہاں پر جناب کٹنگ کر کے جو ہے وہ پی ٹی اے کے ایم این ایس اور ایم پی ایس کو ہروایا گیا۔ تو یہ دھاندلی کے کچھ ثبوت وہاں پر رکھے گئے ہیں۔ اور پھر زلفی بخاری صاحب نے برطانوی ممبران پارلیمنٹ کے سامنے ایک بڑا خطرناک قسم کا انکشاف بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ اظہر مشوانی نے آج میٹنگ میں شامل ہونا تھا، جس پر اظہر کے اغوا کیے گئے بھائیوں کے نمبر سے کال کر کے کہا گیا کہ اگر تم اس میٹنگ میں شامل ہوئے تو تمہارے والدین کو بھی اغوا کر لیں گے، اور اظہر اس وجہ سے اس میٹنگ میں نہیں آئے ہیں۔ اب چونکہ ان کے 2 بھائیوں کو اغوا کیا گیا ہے اور جناب اظہر مشوانی نے کہا تھا کہ میں اس میٹنگ میں جاؤں گا، تو ان کو کہا گیا کہ اگر تم اس میٹنگ میں گئے تو پھر تمہارے والدین کو بھی اغوا کر کے لے جائیں گے، ان کو بھی ماریں گے پیٹیں گے۔ تو لہٰذا یہ ایک بڑی خطرناک قسم کی صورتحال ہے۔ اور پھر ہنا پرویز بٹ صاحبہ کا ذکر نہ ہو وہاں پر، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہنا پرویز بٹ صاحبہ کی ٹویٹ کا برطانوی پارلیمنٹ میں جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کی کہ یہودی لابی پاکستان میں اپنی سرمایہ کاری کی حمایت کے لیے کھل کر سامنے آئی ہے۔ لارڈ ڈینیل ہینن ایک یہودی ہیں اور برطانیہ کے ہاؤس آف لارڈز کے رکن ہیں، اور لارڈ ہینن نے 23 جولائی کو ایک تقریب کی میزبانی وہ کر رہے ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداران بشمول زلفی بخاری، ماہر بانو قریشی شرکت کریں گے۔ لگتا ہے کہ اس وقت یہودی لابی کی فنڈنگ فل ٹائم ایکٹیو ہے۔ میں بھی ابھی سے بتا سکتی ہوں کہ یہ تقریب ممکنہ طور پر پاکستان کے خلاف استعمال ہونے والی ہے، اور یہ گولڈ سمتھ کی حمایت یافتہ یہودی لابی کی عمران خان کو جیل سے باہر نکالنے کی کوششوں کا تسلسل ہوگا۔ اب یہ جو ٹویٹ ہے
وہ وہاں پر جناب لارڈ ہنن نے میٹنگ کے دوران ہنا پرویز بٹ کی ٹویٹ کا جو ہے وہ تذکرہ کیا اور وہاں پر بیٹھے ممبران پارلیمنٹ، لارڈز اور میڈیا والوں نے کیا لگایا اور کہا کہ ایسے لوگ بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہیں۔ یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کی جو سٹنگ ایم پی ایز ہیں یا ایم این ایز ہیں ان پر کس طرح سے باہر کے جو لوگ ہیں وہ ہنس رہے ہیں کہ آپ کس طرح کی ٹویٹس کر رہے ہیں کہ آپ یوتی کارڈ استعمال کر کے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ آپ ان کے خلاف ان کی جان کو خطرہ بنا رہے ہیں، لیکن وہاں پر جو ہے وہ آپ کی جنگ ہسائی کا جو ہے وہ سامان پیدا ہوا ہے۔ تو یہ اب تک کی بڑی خطرناک چیزیں ہیں۔ اب جناب عمران خان صاحب کو خفیہ مقام پر منتقل کرنے کی خبریں ہیں۔ نصرت جاوید بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا کہ زرداری صاحب نے جناب حکومت کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی نہ لگائیں، آپ یہ کریں کہ آپ عمران خان کے اوپر جو ہے وہ سنگین غداری کا مقدمہ چلا دیں، آپ بغاوت کے مقدمہ چلا دیں، جس کی کم سے کم سزا جو ہے وہ جناب پھانسی یا عمر قید یا سزائے موت۔ اب وہ ان کا ٹرائل جو ہے وہ جناب فوجی عدالتوں کے اندر چلایا جائے گا۔ جب عمران خان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں چلایا جائے گا، یا لاہور میں چل رہے ہیں یا گجرانوالہ میں چل رہے شاید، تو عمران خان کو پھر بغیر بتایا کسی بھی مقام پر خفیہ مقام پر ان کو منتقل کر دیا جائے گا۔ جیسے اگر آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کا ٹرائل اس وقت ملٹری کورٹس میں چل رہا ہے، صرف ان کے والدین ایک دو گھر کے لوگ جو ہیں ان سے مل سکتے ہیں، ان سے باقی کوئی اور باہر کے لوگ ملاقات نہیں کر سکتے۔ تو یوں عمران خان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل چلا جائے، ان کو فوجی جیلوں کے اندر رکھا جائے، تو لہٰذا عمران خان صاحب جو ہیں ان کو خفیہ مقام پر ایک تو رکھا جائے گا، وہ کسی سے ملاقات نہیں کر سکیں گے، وہ کوئی بیان نہیں دے سکیں گے، میڈیا سے انٹریکشن نہیں کر سکیں گے، عمران خان صاحب کو منظر سے ہم ہٹا دیں گے۔ تو یہ ایک پلان زرداری صاحب نے حکومت سے ڈسکس کیا ہے، اور کل عمران خان نے اس خدشے کا بھی اظہار کر دیا کہ اب ان کا اگلا پلان یہ ہے کہ میرا کیس جو ہے وہ ملٹری کورٹس کے اندر جو ہے وہ چلایا جائے۔ تو آج یہ خبر میں نے اپنے پچھلے ولاگ پہ بھی آپ کو دے دی کہ عمران خان کا جو جی ایس ٹو کی اسٹیٹمنٹ ہے اس کو بنیاد بنا کر عمران خان کو خفیہ مقام پر اور ان کا ٹرائل جو ہے ملٹری کورٹس کے اندر جو ہے وہ چلایا جائے گا۔ یہ تب تک کیا جائے گا کہ جب تک ایکسٹینشن جو ہے وہ پوری نہ ہو جائے۔ ایکسٹینشن قاضی فاضل صاحب جو ہیں اس کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پی ٹی اے کو مخصوص نشستیں جو ہیں وہ کس صورت نہ دی جائیں، اس کے لیے جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں بہت سارے ولاگس میں آپ کے سامنے خبریں بھی رکھ رہا ہوں۔ یہ ان کا اصل پلان ہے کہ جب تک ایکسٹینشن نہ ہو، عمران خان کو منظر سے ہٹا کر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود ہی ایکسٹینشن لے لیں گے، یہ پی ٹی اے کو ہم خود ہی سنبھال لیں گے، عمران خان ہم سے نہیں سنبھلے گا۔ تو یہ بیسیکلی ان کا اصل پلان ہے۔ اور یہ جناب اس وقت فیصل واڈا صاحب بھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کے قریبی ساتھی جنرل فیض حمید جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، انہوں نے 9 مئی کی توڑ پھوڑ میں عمران خان کے ملوث ہونے کے ثبوت جو ہیں وہ بھی دیے تھے۔ شیر بھائی صاحب نے کالم لکھ دیا، وہ جناب کہتے ہیں کہ عام اس کے ساتھ عوام کی طاقت ہے، جو عام لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اسے روحانی پشت پناہی بھی حاصل ہے، وہ دیانت بار ہے، کرپشن سے دور اور پاک صاف ہے، اسے فوج کی سیاست کا علم نہیں تھا، وہ ملائی جنرل فیض سے تھا اس لیے اسے لانا چاہتا تھا، وہ بزدار کے بارے میں جان گیا تھا اس لیے وہ پرویز لائی کو لایا تھا۔ اب خاص لوگ پاکستان میں طاقتور لوگ ہیں وہ کیا بات کرتے ہیں، قول سیر بھائی کی جنہوں نے کالم لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ناقابل اعتماد اور نالائق ہے، اسے راستہ دینا خودکشی ہوگی۔ یعنی کہ وہ جب آئے گا وہ جرنیلوں کو پھانسی دینا شروع کر دے گا، وہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا شروع کر دے گا، اور عام شخص اس میں کیا کہتا ہے کہ اس کا راستہ عوام آئین اور عدلیہ بنائیں گے۔ خاص کہتے ہیں کہ لیٹس سی اصل فیصلے طاقت ہی کرتی ہے۔ تو یہ سیر بھائی کا جو ہے کالم ہے، یہ اس میں بیسیکلی عوام کو پیغام دیا گیا کہ جناب آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے، اصل فیصلے تو ہم نے کرنے ہیں، آپ کے باپ کا ملک نہیں ہے، یہ ہمارے وراثتی ملک ہے جو ہم نے اپنے باپوں سے لیا تھا، آپ صرف یہاں پر بلیڈی سویلنس ہے۔ اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور سنگا برانس میں اللہ نے گوان پاکستان زندہ باد۔